बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं और इसको एक नए एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, जिस तरह से प्रीवियसली हमने क्लास में भी इसकी डेफिनेशन की थी, कि पॉलिटिकल साइंस दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, पॉलिटिक्स एंड साइंस। पॉलिटिक्स मीन्स सेंस टू डील मैटर्स ऑफ लाइफ, एंड साइंस की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि लर्निंग प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेंस ऑफ डीलिंग। आप सिंपल वर्ड्स में साइंस को ये कह सकते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्वेशंस होते हैं आपके, और उन ऑब्जर्वेशंस को आप एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं ये साइंस है, और ये सारा प्रोसीजर ही साइंस कहलाता है। यानी सोसाइटी के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशंस करना, और उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिसेस, ऑब्जर्वेशंस और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं ये मिलकर साइंस कहलाते हैं। अब अगर हम इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेंस है जिसके जरिए से आप अपने राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। अगर कोई इंसान अपने राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लग जाए तो यकीनन वो पॉलिटिकल साइंस को भी समझ रहा है और पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिस कर रहा है। और पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज हैं वो इन दो चीज़ों के ऊपर रिलाई करती हैं, इन दो चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं और इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बात करती हैं। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि इंसान के पास ये सेंस होना चाहिए कि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हो, बल्कि दूसरी चीज ये है कि वो अपनी जिंदगी में ये प्रैक्टिस करता हो, उसके पास ये सेंस भी मौजूद हो कि अपने राइट्स किस तरह से हासिल करने हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी किस तरह से निभाना है, एक बेहतर अंदाज में, एक बेटर वे के अंदर किस तरह से अपने राइट्स बगैर लड़े, बगैर जंग व जदल किए किस तरह से अपने हुकूक हासिल किए जा सकते हैं, और बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी ऐसी हर्डल के कि जिसके जरिए से वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या अपने आप को नुकसान पहुंचाए, और पहुंचाए बगैर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी तरीके से, ऐसे तरीके के साथ उनको अंजाम दे सके। सो सिंपल हम ये कह सकते हैं, अगर लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाएं किसी हद तक, तो एक डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डील्स विद द वे टू गवर्न, हाउ टू गवर्न। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, पॉलिटिक्स और साइंस। तो इस ज़मन में हम मजीद अगर गुफ्तगू करें तो हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, इट इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, एन इवेंट, एक इवेंट भी हो सकता है, अ प्रोसेस और अ कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल एमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। लोग जब मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग जब इकट्ठे होते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, ख़ानदानों की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, तो ये स्ट्रगल करते हैं, और इनके स्ट्रगल के दौरान इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का क्रिएट होना, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, इनके सॉल्यूशंस ढूंढना, इस स्ट्रगल को, अपने जो इनकी जिद्दोजहद होती है अपने अहदाफ को पाने के लिए, अपने जो जितने भी इस स्ट्रगल के दौरान इवेंट्स और एक्टिविटीज अकर होती हैं, इन सब का नाम पॉलिटिक्स है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस तरफ अभी हम नहीं जाते, फिलहाल हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल या लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल किस के बिहाफ पे हो रही है, किस चीज के बिहाफ पे हो रही है, कुछ इवेंट्स और एक्टिविटीज के बिहाफ पे स्ट्रगल हो रही है। और इस स्ट्रगल का पर्पस क्या है, अपने जो अहदाफ हैं, अपने जो मकासद हैं, अपने जो पर्पसेस हैं, उनको अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करना। इस दौरान या तो स्ट्रगल कामयाब हो जाती है या नाकाम हो जाती है, या उसमें कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और इस तरह के जितने भी इश्यूज आते हैं व्हाटसोएवर, उन तमाम प्रोसीजर्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज, स्ट्रगल, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, ये सब क्या है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। इस स्लाइड में हम मजीद अगर प्रोसीड करें तो हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा फिनोमिना है जिस फिनोमिना के अंदर सोसाइटी के रहने वाला हर फर्द अपने अंदर कुछ डिज़ायर्स रखता है, कुछ उसके पास नीड्स होती हैं,
اور ان نیڈز اور ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن حد تک اسٹرگل کرتا ہے. اب یہ اسٹرگل یا تو انڈیویجولی ہے یا گروپ آف پیپل کے درمیان ہے یا اوور آل سوسائٹی کے اندر ہم اس کو ایز اے ہول کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ایز اے ہول اس کو ڈیل کر رہی ہے. اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگ گروپس بناتے ہیں، لوگ ریلیشن شپس اسٹیبلش کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو ایز اے انڈیویجول بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ لوگ انڈیویجولی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. اور یہ انٹریکشن در حقیقت کچھ ایکٹرز کے درمیان ہوتا ہے. جیسا کہ ہم مختلف فلاسفر کی زبان سے سنتے ہیں کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور لوگ اس کے اوپر ایکٹرز کی شکل میں کام کر رہے ہیں اور ایکٹرز آ رہے ہیں، اپنا کردار نبھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اب ان تمام ایکٹیویٹیز میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ کچھ چیزوں کو، کچھ معاملات کو انجام دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے انفلوئنس کرتے ہیں، پاور گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو یا تو زور زبردستی کے ساتھ کمپیل کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ اپنے مقاصد کو اچیو کر سکیں، یا کچھ پراپر میکینزم ایسا اختیار کرتے ہیں جس کے وجہ سے سافٹ ویئرز میں جو ہے نا یہ اپنے ڈیزائرز کو اچیو کر لیں. سو ہم اس کو ایک پولیٹکس کا ایسنس کہتے ہیں. پولیٹکس کی یہ ایک ضرورت ہے، پولیٹکس کا ایک رنگ ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں لوگ اپنے نیڈز اور ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے، اپنے میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تمام راستے اختیار کرتے ہیں، یا تو انڈیویجولی یا پھر گروپس کی شکل میں. سلائیڈ نمبر 3 میں ہم ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف گورنمنٹس. یہ بیسیکلی گورن کرنے کا ایک پروسیجر ہے. پبلک پالیسیز، ہم پبلک پالیسیز میں کو بھی اس میں کنسیڈر کرتے ہیں، اینڈ پولیٹیکل پروسیسز، اور جتنے بھی پولیٹیکل پروسیسز کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. پولیٹیکل سسٹمز وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اینڈ پولیٹیکل بیہیویئرز، جتنے بھی پولیٹیکل بیہیویئرز ہیں. فار ایگزامپل بیہیویئر سے مراد کہ جو بھی ہیومن بینگز انڈیویجولی یا گروپس کی شکل میں جو ایگزبٹ کرتے ہیں، جو شو کرتے ہیں، چاہے وہ پاور ہے، چاہے وہ نیڈز کو سیٹسفائی کرنے یا فلفل کرنے کے لیے اسٹرگلز ہیں، یا بنڈل آف ایکٹیویٹیز ہیں، یا ایک ایسی شومنٹ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کا بیہیویئر پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کس طریقے سے انجام دیتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس کو کس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں اور کس طرح سے ان سے استفادہ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر بیٹرمنٹ لے کے آتے ہیں یا بیڈ بیہیویئرز شو کرتے ہیں. الغرض پازیٹیو یا نیگیٹو جتنے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کی، جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، وہ اس کے بیہیویئرز ہیں، پولیٹیکل بیہیویئرز. دین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پالیٹکس اینڈ پالیسیز کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیٹکس اینڈ پالیسیز پرووائڈ سوسائٹیز ود اسٹرکچر. پالیٹکس اور جو پالیسیز ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کو ایک اسٹرکچر دیتے ہیں، ایک فریم ورک اور کچھ باؤنڈریز کا تعین کرتے ہیں اس کے لیے. پولیٹیکل سائنس ایکسپلورز اے وائڈ ورائٹی آف سوسائٹی. اب پولیٹیکل سائنس کا جو کام ہے، ایکچوئل جو اس کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا، اس کے اندر جو ورائٹی ہے، اس کے اندر جو ڈائمینشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا، انکلوڈنگ گورنمنٹ اینڈ پبلک لا، جس میں ہم پبلک لاز اور گورنمنٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو انکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. اور پبلک ایڈمنسٹریشن لوگوں کو کس طرح سے ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے منظم کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر کس طرح سے نگرانی یا ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے. یہ سب پولیٹیکل سائنس کا حصہ ہیں. پولیٹیکل سائنس سوسائٹیز کو ایک ایسے اینگل سے اسٹڈی کرتی ہے، سوسائٹیز کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے، جس میں ان کی گورنمنٹ سٹرکچرز، ان کی گورنمنٹس کیسے کام کرتی ہیں، کیسے کام کرنا چاہیے، پبلک لاز کیسے ہیں اور پبلک لاز کو کیسا ہونا چاہیے، وہ سوسائٹیز انٹرنیشنلی کس طرح سے باقی اقوام کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپس رکھتی ہیں اور ان کو کس طرح سے مینٹین کرتی ہیں، کس طرح سے اسٹیبلش کرتی ہیں، کس طرح سے ان کو پروان چڑھاتے ہیں، کیا ڈیلنگ ہوتی ہے باقی نیشنز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پبلک کو کس طرح سے ایڈمنسٹریشن دی جا سکتی ہے، پبلک کو کس طرح سے رول کیا جا سکتا ہے. There is much to explore in this social science
دس سوشل سائنسز سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کے اندر مزید بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ ہاؤ یور سوسائٹی اینڈ گورنمنٹ ورکس اینڈ ہاؤ یو کین ہیلپ ٹو امپروو اٹ. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور گورنمنٹس کس طرح سے ورک آؤٹ کر رہی ہیں اور کس طرح سے اس فینامینا کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ اس میں سوسائٹی کے اندر بیٹرمنٹ لے کے آ سکیں. اب اگر ایک نظر ہم پولیٹیکل سائنس کی جو سب فیلڈز ہیں اگر ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ پولیٹیکل تھیوری ہے، پھر پولیٹیکل فلاسفی ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، پولیٹیکل اکانومی ہے، پالیسی اسٹڈیز اور ان کا انالیسس ہے، کمپیریٹیو پالیٹکس ہے، اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کو. اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر موجود فیلڈز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں گے کہ جو پولیٹیکل سائنس کا ایک سب سے اہم ترین پروسیس ہے، اہم ترین فیلڈ جو ہے وہ IR ہے، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز در حقیقت ہم سمپل اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے درمیان جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں، یا کچھ اسٹیٹس آپس میں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اپنے درمیان کچھ ریلیشن شپس کو قائم کرتے ہیں، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، IGOs جو ہوتی ہیں، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یا وہ مختلف ممالک کے درمیان میوچل انٹرسٹ کی بیہاف پہ کچھ ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں، یا ہمارے پاس نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم NGOs کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس MNCs ہوتی ہیں یعنی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں. یہ 3 ادارے بنیادی طور پر دنیا میں ورک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف ملکوں کے اندر ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے، اور یہ تینوں کے تینوں ادارے در حقیقت کام کرتے ہیں میوچل انٹرسٹ کی بیہاف پہ. اگر میوچل انٹرسٹ ملکوں کے درمیان ہوں تو وہ ملک ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام جو پروسیجرز ہیں یا سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں یہ در حقیقت انٹرنیشنل ریلیشنز کے انڈر کیری آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس کے اوپر مزید فوکس کریں تو ہم IR کو ایک ایسے ڈائیورس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹ ساورینٹی، انٹرنیشنل سیکیورٹی، ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی، نیوکلیئر پرولائفریشن، نیشنلزم، اکنامک ڈیولپمنٹ، گلوبل فائنانس، ٹیررزم، آرگنائزڈ کرائم، ہیومن سیکیورٹی، فارن انٹرونشنزم اینڈ ہیومن رائٹس. یہ سب ٹاپکس جو ہے یہ ایک ڈائیورس رینج ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کن بیسس کے اوپر کن بہاف کے اوپر جو ہے نا آگے بڑھتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈ کی جا سکتی ہیں، وہ یہ تمام ایشوز ہیں. فار ایگزامپل ہر اسٹیٹ کو ایک ساورینٹی چاہیے، ہر اسٹیٹ کو ایک سیکیورٹی چاہیے، پیس کنڈیشنز چاہیے، ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی چاہیے، اس کے پاس نیوکلیئر پروگرامز ہونے چاہیے، اس کے پاس ایک نیشنلزم یعنی قومیت کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ کو ایک قومی تشخص چاہیے، اس کے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس کے پاس گلوبل فائنانس کا میکینزم ہونا چاہیے، اس کو ٹیررسٹ سے جو ہے نا پروٹیکشن چاہیے، اس کے انٹرنلی اس کے اندر جو کرائم ہو رہے ہیں ان سے اس کو پروٹیکشن چاہیے تاکہ وہ اسٹیٹ ترقی کر سکے. یہ سب چیزیں بنیادی حقوق ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. اور ایک خطہ اپنے تمام جو اس کے اندر ممالک شامل ہوتے ہیں وہ آپس میں میوچل انٹرسٹ کی بہاف پہ ریلیشن شپس ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ ان انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اور اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بیٹرمنٹ کی طرف جائیں. سیکنڈلی ہم بات کر سکتے ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس کے اوپر، جو کہ ایک انتہائی اہم فیلڈ ہے پولیٹیکل سائنس میں. اس کے اندر بیسیکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے دنیا کے مختلف نظاموں کو، گورنمنٹ سسٹمز کو، پولیٹیکل سسٹمز کو، اکنامک سسٹمز کو، اور اس کے اندر ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کہ جنرلی
کام کر سکے، جو جنرل ہم ایک لائن مختلف ممالک کے درمیان کھینچتے ہیں تاکہ ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، ان کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، کون سے ایسے مشترکات ہیں جن کے اوپر مل بیٹھ کر اکٹھے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کمپیریٹیو ایک انالیسس کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ چائنا کے اندر کون سا نظام کام کر رہا ہے، گورنمنٹ سٹرکچر اس کا کیسا ہے، آیا ہمارے لیے وہ فیزیبل ہے پاکستان کے اندر یا نہیں ہے، انڈیا کے اندر کون سا پولیٹیکل سٹرکچر یا گورنمنٹ سٹرکچر کام کر رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے نظاموں کو اسٹڈی کرنا، اپنے نظام کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا، اپنے پازیٹیوٹیز اور ان کے پازیٹیوٹیز کو ایک ہائپوتھیسس کے اوپر لے کے آنا، اپنے نیگیٹیوٹیز اور ان کو نیگیٹیوٹیز کو کمپیئر کرنا، اور الٹیمیٹ ایک سولوشن پریپیئر کرنا کہ پازیٹیوٹیز زیادہ ہیں یا نیگیٹیوٹیز زیادہ ہیں۔ تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہمارے پاس آ جاتی ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام بہتر ہے یا دنیا کا کوئی اور نظام بہتر ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے اسٹیٹ کو، اپنی نیشن کو بلندیوں تک لے کے جا سکتے ہیں، ان کی عظمت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز اور ٹولز جو ہے نا کنسیڈر کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیومنسٹک اور سائنٹیفک دونوں پرسپیکٹیوز کے اوپر کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اپروچز اور ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے تاکہ ایگزامن کر سکے کہ پروسیسز کس طرح سے کنڈکٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ ریجنز میں، ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، سسٹمز کون کون سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور کتنے پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، کتنے پولیٹیکلی ڈائمینشنز موجود ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، مختلف ریجنز آف دا ورلڈ جو ہیں ان کے اندر جو ڈائیورسٹیز موجود ہیں، وہاں پر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، پولیٹیکل سسٹمز ہیں اور پولیٹیکل پروسیسز جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں ان کو ایگزامن کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار وضع کرنا پولیٹیکل سائنس کا کام ہے۔ پولیٹیکل سائنس اس میں دو پرسپیکٹیو دیکھ سکتی ہے، ایک تو ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کے اوپر بات کر سکتی ہے، دوسرا سائنٹیفک پرپس کے اوپر بات کر سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس از این ایکسلنٹ میجر فار دا اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ان لرننگ وٹ لرننگ فرسٹ آف آل ہاؤ گروپس آف پیپل گورن دیم سیلف۔ پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس ایک میکینزم آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس آپ کو کچھ ایسے پروسیجرز دکھاتی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، گروپ آف پیپل ہیں، وہ گورننس کے ان کے پاس کیا اسٹرکچر موجود ہیں، گورننگ باڈیز ان کے پاس کیسی ہیں، نہیں ہے، گورننگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگر ہے تو کیسا ہے۔ سیکنڈلی وہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں ہاؤ پالیسیز آر میڈ، پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں۔ تھرڈ، ہاؤ وی کین امپروو آور گورنمنٹ پالیسیز ایٹ دا لوکل، اسٹیٹ، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولز۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان پالیسیز کے اندر امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے، لوکل سطح پہ بھی، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر بھی، نیشنل سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی۔ اب ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تمام چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میجر prepares the students for jobs in many fields from business to law and to research۔ اب یہ تین چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو کنسیڈر کرنا کسی بھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاؤ پیپل اور گروپ آف پیپل گورن دیم سیلف، ہاؤ دے میک دیئر پالیسیز، ہاؤ دے ایگزیکیوٹ دیئر پالیسیز، اور ان پالیسیز کے اندر جو بیٹرمنٹ ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے، امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس پولیٹیکل تھیوری۔ پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل فلسفی کے اندر جو چھوٹا سا ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل تھیوری مختلف لوگوں نے کچھ تھیوریز پیش کی ہیں۔ فار ایگزامپل کس کس چیز کے بارے میں تھیوریز پیش کی ہیں؟
स्टेट कैसी होनी चाहिए, स्टेट कैसी थी, स्टेट का ओरिजिन क्या था, इस स्टेट के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और वो इंस्टीट्यूशंस किन किन लॉज को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, उनके दरमियान लॉज क्या है, कवानीन क्या है, किन कवानीन के तहत वहां पे जिंदगी गुजारी जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 बेसिक चीजों को हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं कि स्टेट के बारे में माजी में क्या कंसेप्ट थे, हाल में क्या है, और मुस्तकबिल किसी स्टेट का कैसा होना चाहिए, एक स्टेट की शक्ल कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने कदीम ज़मानों से जो है ना इसके ऊपर गुफ्तगू की है कि स्टेट कैसी होनी चाहिए। माजी करीब में भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है और आने वाले वक्तों में भी इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं और होती रहेंगी कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, स्टेट की शक्ल कैसी होनी चाहिए, और स्टेट के ओरिजिन के ऊपर बात होती भी रही है और आइंदा भी होती रहेगी और मौजूदा दौर में भी हो रही है। इसी तरह से कोई भी स्टेट हो उसको चलाने के लिए मुख्तलिफ इदारों और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से तीसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो लॉज हैं कि उस स्टेट के अंदर कौन कौन से लॉज होने चाहिए। बगैर कानून के कोई भी स्टेट नहीं चल सकती। ये तमाम चीज़ें थ्योरेटिकल वर्क है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है कि स्टेट के बारे में लोगों ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं और क्या कहेंगे। इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कौन से लॉज होने चाहिए, कौन से लॉज नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें थ्योरी की शक्ल में मौजूद हैं और आती रहेंगी और आ रही हैं। अब इन थ्योरी से अब अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें कि ये किन किन चीज़ों को फोकस करती है, तो उसमें पहली चीज़ है लिबर्टी, यानी आज़ादी। मजीद इसमें हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि लिबर्टी क्या है, आज़ादी किस माने में हम इसको कंसिडर करते हैं, जस्टिस यानी इंसाफ, प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं कि प्रॉपर्टी इंसान के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ को वो प्रॉपर्टी समझता है। इसी तरह से कुछ राइट्स होते हैं, लॉज कुछ जो है ना उस सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं, स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनको फोकस करना और उन लॉज की जो एनफोर्समेंट है यानी उनको इम्प्लीमेंट करना एक लीगल जो है ना वे के साथ, लीगल अथॉरिटी के ज़रिए से। अब इन तमाम थ्योरीज को जहन में रखते हुए और इन तमाम टॉपिक्स को जहन में रखते हुए हम ये कहेंगे कि इन थ्योरीज और इन टॉपिक्स के ऊपर जो कंट्रोडिक्टरी जो व्यूज़ हैं या बाज़ औक़ात सेम व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोगों ने सेम व्यूज़ भी दिए हैं, मुख्तलिफ कंट्रोडिक्शंस भी मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं और इसी के बिहाफ पे कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा, कोई मुल्क अपनी एक फ़िलासफ़ी डेवलप करता है, उसकी एक आइडियोलॉजी बनती है। तो हम इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज बुनियाद फराहम करती हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिकल थ्योरी कि एक कौम की, एक नेशन की, एक मुल्क की, एक सोसाइटी की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो किन थ्योरीज को अडॉप्ट करती है। तो थ्योरीज बेस प्रोवाइड करती हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को डेवलप करने के लिए। स्लाइड नंबर 6 में हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात करेंगे। हम ये देखते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास मौजूद है वो ये है कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। हम इंसान को एक ऐसे जानदार की शक्ल में देखते हैं जिसकी सारी जिंदगी ही पॉलिटिक्स के ऊपर है, लिहाजा हम इसको पॉलिटिकल एनिमल के नाम से याद करते हैं। बहुत सारे थ्योरीज जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौजूद हैं वो ये कहती हैं कि इंसान एक ऐसा जानदार है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपने पैदा होने से लेकर मरने तक अंजाम देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम शुरू में जब बात कर रहे थे स्लाइड नंबर 1 से, तो हमने डिफाइन किया था कि इंसान के पास दो ही चीजें हैं, या उसके राइट्स हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब इंसान की जितनी भी कोशिश होती है वो यही होती है कि वो अपने हुकूक हासिल करे और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके बेहतर तरीके से। तो इंसान का जो पहला राइट है वो ये है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, डिफेंस, ये सब चीज़ें, शेल्टर वगैरह, ये सब उसके पास अवेलेबल हों। और इन उसकी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो ये करता है कि अपने, चाहे वो मर्द है या खातून है या बच्चा है, व्हाट्सोएवर, जिस कैफियत में भी वो मौजूद है, जिस स्टेट के अंदर भी वो मौजूद है,
جن کنڈیشنز کے اندر بھی وہ موجود ہے، وہ اپنی ان بیسک نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنی ان تمام نیڈس کو سیٹسفائی کرے، فلفل کرے۔ اب یہ سب چیزیں بعض اوقات آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کنفلکٹس درمیان میں آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اکیلے پہ ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے لوگوں کو آپس میں مل کر ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر، اسی وجہ سے ریلیشن شپس بنائے جاتے ہیں، کمپٹیشنز کریٹ ہوتے ہیں، لوگ تگ و دو کرتے ہیں، اور یہ چیزیں بعض اوقات کنفلکٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، بعض اوقات ایزیلی انجام پا جاتی ہیں، یا دونوں کے اشتراک سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ All this creates problems of various kinds. For example, one of the most important problem is to organize human activities and relations to satisfy the basic needs and to promote cooperation and to prevent from conflicts among people and to settle disputes. And when the human society wants to be better, happier, and more productive, so people have to cooperate with each other. ریلیشن شپس بنتے ہیں، بنانے چاہیے، اور ان ریلیشن شپس کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جانا ایک سوسائٹی کی بیسک نیڈز میں سے ہے۔ اب اگر یہ پرابلم جو کہ بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹیکل نہ کیا جائے، یعنی ہیومن جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کہ اپنے رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کے سلسلے میں جو کوششیں ہیں، جو اسٹرگلز ہیں، اگر یہ پراپرلی آرگنائزڈ نہ ہوں، ویل آرگنائزڈ نہ ہوں، تو کنفلکٹس پیدا ہوں گے، اور سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ جو ٹربلز ہیں وہ وجود میں آئیں گی، کچھ ایسے ڈسپیوٹس کھڑے ہو جائیں گے جو کہ اختتام نہیں ہوں گے، لوگوں کے درمیان انارکی کی فضا قائم ہو جائے گی، میزریز کریٹ ہوں گی، غربت کا جو ہے نا اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے بہت سارے اور سوشل ایشوز کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر چیزوں کو آرگنائزڈ اور ویل آرگنائزڈ مینرڈ وے میں جو ہے نا ان کو انجام دیا جائے، تو سوسائٹی جو ہے نا وہ پیس کنڈیشنز کی طرف جائے گی، پریس ہوگی، اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ بڑے پازیٹیو ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم ایک اور اینگل کی طرف جو ہے نا توجہ چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کو کچھ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ان انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان انسٹیٹیوشنز کو رن کرنے کے لیے کچھ اتھارٹیز کی ضرورت پڑتی ہے جو پاور کے ساتھ چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کچھ ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں، کچھ میوچل انٹرسٹس ہوتے ہیں، کچھ انڈیویجول انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ گروپس کے جو ہے نا انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لیونگ سٹینڈرڈز کا جو ہے نا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سوسائٹی اپنے اندر کچھ انسٹیٹیوشنز رکھتی ہے، اپنے پاس کچھ قوانین رکھتی ہے، اور کچھ اتھارٹیٹیو لوگ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی پولیٹیکل سٹرکچرز بھی موجود ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی موجود ہیں، تو ایسی سوسائٹی کو ہم ویل ڈیکوریٹڈ سوسائٹی کہیں گے۔ اور پولیٹیکل سائنس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک اویئرنیس پیدا کرنا کہ ایک پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی وہ ڈیولپ کر سکیں، جس کے اندر کوئی پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل سٹرکچر ہونا چاہیے، کچھ لاز ہونے چاہیے، اور وہ ویل ڈیکوریٹڈ پولیٹیکل سسٹم یا اسٹیٹ تشکیل دے سکیں، یا وہ ان کے اندر پولیٹیکل سٹرکچر یا پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل اسٹیٹ موجود ہو۔ سو پولیٹیکل سائنس ایک اسٹڈی کا نام ہے جس میں ہم ڈفرینٹ پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ پولیٹیکلی ڈیفائن ہوں، پولیٹیکلی ویل ڈیفائن ہوں، لوگوں کے درمیان جو گورن کرنے کے میٹرز ہیں وہ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کی نیچر کا حصہ ہیں۔ اس طرح سے ہم اس سلائیڈ کے اینڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس بیسیکلی امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے سائنٹیفک میتھڈس کو۔ اس کے ذریعے سے ہم سائنٹیفک میتھڈس کسی بھی سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس سوسائٹی کو ایک ویل آرگنائزڈ سوسائٹی کہا جا سکے، ویل آرگنائزڈ پولیٹیکل سوسائٹی
اس کو کہا جا سکے۔ اگر ہم ورڈ پالیٹکس کی جو ڈیرائیویشن ہے اس کے اوپر بات کریں تو یہ بیسیکلی گریک لینگویج کا ورڈ ہے پولس، وہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹی آر اسٹیٹ۔ اینشینٹ جو گریکس تھے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں یا کسی بھی سٹی کے بارے میں جب ورڈ یوز کرتے تھے تو پول کا ورڈ یوز کرتے تھے۔ اب جو پہلا جو فارمولا دیا تھا یا کنسیپٹ دیا تھا وہ سب سے پہلے ایرسٹوٹل نے دیا تھا، اور اس نے اپنی ایک بک جس کا نام پالیٹکس تھا اس کے اندر اس نے ایک سسٹمیٹک اسٹڈی جو تھی اس کے اوپر ایک فریم ورک دیا تھا کہ سٹی یا اسٹیٹ کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، گورننگ باڈیز کیسے ہونی چاہیے، اس کے انسٹیٹیوشنز کیسے ہونے چاہیے، اس کے جو لاز ہیں ان کے بارے میں اس نے بات کی۔ تو پہلا جو کنسیپٹ بیسیکلی جو دیا تھا اینشینٹ گریکس میں وہ ایرسٹوٹل نے دیا تھا اپنی بک پالیٹکس کے ذریعے سے۔ سلائیڈ نمبر 9، 10 اور 11 میں ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں، ڈفرینٹ جو آتھرز ہیں ان کی طرف سے آپ کو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ملیں گی کہ پولیٹیکل سائنس ہے کیا، تو آپ ان کو خود اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ سو سمپل ورڈز میں جو ہے نا یہاں پر موجود ہیں، یہ کائنڈلی آپ خود ان کو دیکھ لیں، کچھ ایسی مشکل اس میں نہیں ہے۔ یہاں پر سلائیڈ نمبر 11 کے اینڈ میں اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، وی may define political science as a systematic study of the state or government۔ ان تمام جو پریویس ڈیفینیشنز جو آپ نے پڑھی ہیں ان کے بہاف پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس بیسیکلی ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کا نام ہے جو کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹس کے ساتھ کنسرن رکھتی ہے، which is a power structure making authoritative decisions and allocating resources۔ جس میں اتھارٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک پاور سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کا نام ہے، اور اس پاور سٹرکچر کو کون کون سی اتھارٹیز کس طریقے سے چلاتی ہیں اور کس طریقے سے ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اسٹیٹ کے میٹرز کو رن کرنے کے لیے، گورننگ باڈیز کے جو میٹرز ہیں ان کو رن کرنے کے لیے، اینڈ ویلیوز فار انٹرنل سیکورٹی کہ اسٹیٹ کو انٹرنلی کس طرح سے سیکیور کیا جائے، اس کو کس طرح سے اس کے اندر ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کی جائیں، اور اس کو کس طرح سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ڈیفنس پرووائڈ کیا جا سکے۔ سو سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ اور گورنمنٹ ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں ان کی سسٹمیٹک اسٹڈی کا نام ہے۔ اس سلائیڈ کے مطابق جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں اسکوپ کے اوپر بات کی گئی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا دائرہ اختیار کہاں کہاں تک ہے۔ تو اس میں ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی آراء کا ذکر کیا ہے، اس میں اپنی اپنی آراء اس میں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مورس کی بات کرتے ہیں۔ مورس یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل کمبیٹ یعنی یہ جو مقابلہ پولیٹیکلی ہوتا ہے، پولیٹیکل جو پروسیس ہے یہ ایک کہ جس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ فقط یہ نہیں ہے کہ اختیارات حاصل کیے جائیں، یہ صرف بیٹل آف پاور نہیں ہے کہ انسان اختیار حاصل کر لے، طاقت حاصل کر لے، بٹ آلسو انکلوڈز دا بیٹل بٹوین دا پاورز، یعنی مختلف طاقتیں آپس میں لڑتی بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ جد و جہد کرے یا کوئی لوگوں کا گروپ یا کوئی کمیونٹی یا کوئی معاشرہ طاقت حاصل کرنے کے لیے فقط لڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرور ایسا ہے، مگر فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کچھ لوگ مل کر یا کوئی شخص اکیلا طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو سوسائٹیز ایسی ہوں یا بنڈل آف سوسائٹیز ایسے ہوں یا بنڈل آف کنٹریز ایسے ہوں یا بنڈل آف پیپل ایسے ہوں جن کے پاس پاورز ہوں، اور وہ ان پاورز کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔
تو یہ انکلوڈ کرتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ پاور گین کرنے کا نام ہے، بلکہ پاورز کا آپس میں ٹکرانے کا نام بھی پولیٹیکل پروسیس ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، پالیٹکس ہے. اور یہ ایسا ہے، اس وجہ سے ہے، اس کے ریزن جو مورس نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بیکاز پاور از نیور ٹوٹلی یونیفائڈ. پاور بالکل ایک ایسا نہیں ہے کہ یونیفائڈ ہے، کسی ایک شخص کی میراث ہے اور وہ صرف ایک ہی بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. سیکنڈلی جو پیئرسن کا نظریہ ہے، اس کے مطابق ایک ایسا آدمی جو ڈفرینٹ فیکٹس کو کلاسیفائی کرتا ہے، ان فیکٹس کو گیدرنگ کرنے کے بعد ان کو کلاسیفائی کرتا ہے، اور اس کلاسیفیکیشن کے بعد ان کے جو میوچل ریلیشن شپس ہیں ان کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور ان کے جو سیکوینسز ہیں ان کو پریپیئر کرتا ہے، اور ان کے اوپر ایک سائنٹیفک میتھڈ یا بنڈل آف سائنٹیفک میتھڈز اپلائی کرتا ہے تاکہ اس کو کچھ ریزلٹس جو ہے نا اس کے حاصل ہو سکیں. تو ایسا بندہ مین آف سائنس کا ٹائٹل اس کو دیا ہے پیئرسن نے. سیکنڈلی پیئرسن یہ کہتا ہے کہ میٹر یہ چیز نہیں کرتی کہ انسان جسٹ فیکٹس کو جو ہے نا کلیکٹ کر لے، بلکہ اس کے اوپر کچھ سوشل اسٹیٹسٹکس جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا، اس کے اوپر جو ہے نا ڈفرینٹ میتھڈالوجیز امپلیمنٹ کرنا تاکہ اس سے مطلب کے ریزلٹس حاصل کیے جا سکیں، کوئی آؤٹ پٹ اس سے بینیفیشیل آؤٹ پٹ اس سے جنریٹ کیا جا سکے. یہ چیز میٹر کرتی ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ فیکٹس اکٹھے کر لیے جائیں اور فیکٹس کو جو ہے نا کسی قسم کی آرگنائزیشن نہ کی جائے، فیکٹس کو جو ہے نا ایک سیکوینس نہ دیا جائے، ان کے اوپر ڈفرینٹ میتھڈز ڈپلائی نہ کیے جائیں. یہ چیز کافی نہیں ہے کہ فیکٹس بس ہم نے اکٹھے کر لیے اور بس کافی ہے، انف ہے نا. یہاں پر جو ہم پولیٹیکل سائنس کا جو اس سیناریو میں اگر اس کو دیکھیں تو ڈفرینٹ جو سوشل ویلیوز ہیں، ڈفرینٹ جو مورل ویلیوز ہیں، ڈفرینٹ جو سوسائٹی کے کلچرز ہیں، ان کے لنگوسٹک ویلیوز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب طور طریقوں کو، لاز کو، مینرز کو، ان تمام ایسپیکٹس کو اکٹھا کرنا، ان کو آبزرو کرنا، ان کی پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز دیکھنا، اور ڈفرینٹ ان کے اوپر میتھڈز ڈپلوائے کرنا، اور اس کے بعد اس کے جو ہے نا کنسیکوینسز، اس کے ریزلٹس وہ شو کروانا، یہ ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے، اور پیئرسن اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے. اسی طرح سے سر فریڈرک پولک کے مطابق اگر کوئی بندہ اس چیز کو ڈینائی کرے کہ پولیٹیکل سائنس در حقیقت وجود ہی نہیں رکھتی، یا اس کو نیگیٹ کرے کہ پولیٹیکل سائنس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، در حقیقت وہ بندہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک میجارٹی آف پیپل کو، لوگوں کو، یا الیکٹیوز کو، یا گروپ آف پیپلز کو، یا کسی بھی سوسائٹی کو ایز اے ہول یا انڈیویجولی اس کے لوگوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے ایک سیٹ آف رولز کے بغیر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے، کوئی گورننگ اسٹرکچر نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں ہے. تو یہ در حقیقت ایک غلط قسم کا مفروضہ ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے پولیٹیکل اسٹرکچر کا ہونا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا ہونا، لاز اور سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہونا، اتھارٹیٹیو لوگوں کا ہونا واجب ترین ہے. مسٹر ہیرالڈ کے مطابق کسی بھی پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے. اس کے ٹاسکس میں سے جو ہے نا ایک واجب ترین ٹاسک جو ہے، اولین جو فوقیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل بیہیویئرس کو ڈسکرائب کر سکے، خصوصاً ان سچویشنز میں جہاں پر پریڈکشنز کی بات آتی ہے، کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ مستقبل کو پریڈکٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ یہ پریلیمنری جو کنٹرول ہے اس کے مطابق جو پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں، پریڈکشنز کی جا سکتی ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا یا ایسا ہو سکتا ہے، کچھ ایسے پولیٹیکل بیہیویئرس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کر پائے کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی گورنمنٹ سٹرکچر کے اندر، کسی پولیٹیکل سیناریو کے اندر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سچویشن کے بہاف پہ وہ پریڈکٹ کر سکے کہ مستقبل کیسا ہوگا. تو پولیٹیکل سائنس کو
हेराल्ड इस एंगल से देख रहा है।